नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरा अत-तौबा की आयत नंबर 11 से अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन वनुफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। और फिर अगर वो तौबा कर लें और नमाज कायम करें और ज़कात अदा करने वाले ज़कात अदा करने लगें तो वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। और हम आयतें उन लोगों के लिए तफसील से बयान करते हैं जो इल्म व दानिश रखते हैं। तो यहाँ अल्लाह करीम ने उन कुफार और मुशरिकीन के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि जो तौबा कर लें, अपने इस गुनाह से बाज आ जाएं, कुफर से शिरक से बाज आ जाएं और नमाज को कायम कर लें और ज़कात की अदायगी शुरू कर दें, तो यहाँ अल्लाह करीम ने उनको भाई भाई बना दी, यानी कि दीनी भाई। कलमे की निस्बत से जो हमारा तल्लक है आपस में कि हर मुसलमान मुसलमान का भाई है। तो यहाँ अल्लाह के हुक्म से अल्लाह करीम ने फरमाया फ़इख़्वानुकुम फ़िद्दीन, ये दीन में तुम्हारे भाई हैं, ये दीन में तुम्हारे दीनी भाई हैं। तो इस आयत करीमा में अल्लाह करीम ने नमाज कायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले, ये दो निशानियाँ ऊपर जो हमने गुफ्तगू की थी कल भी, उसमें भी अल्लाह करीम ने दो ही निशानियाँ बयान की। और नमाज और ज़कात के जो फ़र्ज़ होने में बात है, ये दोनों का एक ही वज़न है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि नमाज जो है उसका फ़राइज़ में कोई कमी है या ज़कात के फ़राइज़ में कोई कमी है, नहीं, दोनों यकसर एक ही तरह फ़र्ज़ हैं। इसी तरह हज है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़कात जो है वो शख्स अदा करेगा जो साहिब निसाब है, हज वो शख्स अदा करेगा जिसके पास हज के लिए इस्तात है। मगर नमाज एक ऐसा फ़र्द है कि जिसके लिए कोई कंडीशन नहीं, उसके लिए फ़कत इंसान का आकल और बालग होना, इंसान का आकल और बालग होना शर्त है कि जो आकल है और बालग है उस पर नमाज फ़र्द हो जाती है। अब वो जिस भी हालत में हो उसका कोई उज़र काबिल कबूल नहीं। इवन यहाँ तक कि हुक्म ये है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ लो, बैठ कर नहीं पढ़ सकते तो लेट के पढ़ लो, लेट के भी नहीं पढ़ सकते तो इशारों कनाए से पढ़ लो, मगर नमाज किसी भी शक्ल में माफ़ नहीं है। और इसी तरह ज़कात है कि जो साहिब हैसियत आदमी है, जिसके पास पैसे होते हैं और साल के बाद उसके पास 100 में से 2.5 रुपये निसाब, तो उस पर यह फ़र्ज़ है कि वो उसको अल्लाह की राह में निकाले। अगर ये दो काम इंसान कर लेता है जो भी, तो वो ईमान वाला है और ऐसे काम करने वाले जो लोग हैं वो आपस में भाई भाई हैं। तो यहाँ अल्लाह करीम ने ईमान वालों को दीन की वजह से एक रिश्ते में जोड़ दिया जिसको भाई कहा जाता है। तो लिहाजा अब ये किसी बंदे को भी ये इख्तियार रब्बे करीम ने नहीं दिया कि किसी ईमान वाले की तकफीर की जाए, किसी को महज इसलिए मुशरक करार दे दिया जाए कि वो आपके अकीदे के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजार रहा, या किसी को महज इसलिए काफिर कह दिया जाए कि वो आपके अकीदे के मुताबिक गुफ्तगू नहीं करता। तो लिहाजा दीन में किसी को अल्लाह करीम ने इख्तियार नहीं दिया कि किसी को कुफर काफिर डिक्लेयर करें, किसी को काफिर जो ईमान ले आया, अब उसका मामला अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ, उसका मसलक कौन सा है, अकीदा कौन सा है। हाँ, ऐसे कलमात वो अगर अदा ना करे जो कुफरिया हैं, ऐसे काम ना करे उसके फाल से साबित ना हो कि जो काफरों वाले हैं जी, तो फिर किसी इंसान को भी ये हक नहीं है कि वो किसी दूसरे को काफिर करार दे जिसको अल्लाह करीम ईमान वाला कह रहा है और आपका भाई कह रहा है। तो फिर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि हम आयात को तफसील के साथ बयान करते हैं, मगर किन के लिए? जो इल्म रखते हैं, दानिश रखते हैं।
جاہل لوگوں کے لیے یہ آیات کا بیان کرنا اللہ کریم کا جاہلوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم آیات اس لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ جو تدبر کرنے والے ہیں، غور کرنے والے ہیں، فکر کرنے والے ہیں، علم رکھنے والے ہیں، وہ ہماری ان آیات کو جان سکیں اور پہچان سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ہریرہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک قبرستان میں سے گزر رہے تھے، فرمایا کہ السلام علیکم اے مومنو، سلام کیا قبر میں جو لوگ موجود تھے ان کو، ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے پاس آنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھیں۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم بھی آپ کے دینی بھائی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، تم میرے صحاب ہو، جو بعد میں آئیں گے وہ میرے دینی بھائی ہوں گے۔ تو یہ حدیث مبارک میں نے کہا اس سے ریلیٹڈ ہے، اس کو بیان کریں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دینی بھائی اپنا نہیں کہا، فرمایا جو بعد میں آئیں گے۔ حالانکہ جو بعد میں آئیں گے صحابہ کرام کے بعد یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے اندر بھی قدر مشترک یہی ہوگی کہ وہ ایمان والے ہوں گے، نمازی ہوں گے، روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، حج کریں گے، اور صحابہ کرام بھی یہی کام کرتے تھے۔ مگر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دینی بھائی تو ہر ایک بندہ ہے، قیامت تک جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر یقین کر لے گا وہ دینی بھائی بن گیا۔ مگر صحابی ہر کوئی نہیں ہوتا، صحابی ہر کوئی، اس لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم میرے دینی بھائی نہیں ہو، تم میرے صحاب ہو، تم میرے صحابی ہو۔ کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ تو اب تو وہ طبقہ مخصوص ہے، وہ قیامت تک کے وہ صحابی نہیں چلیں گے، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنہوں نے دیکھا ایمان کی حالت میں، بس وہی صحابہ۔ تو یہ ایک ایج ہے، یہ ایک فضیلت تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی کہ تم دینی بھائی نہیں، فقط یہ چھوٹا ٹائٹل ہے۔ دینی بھائی ہونا، کلمے کی روح سے ایک دوسرے کا بھائی ہونا، یہ چھوٹا ٹائٹل ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا یہ بہت بڑا ٹائٹل۔ تو اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ جو فضیلت اللہ کریم نے کسی کو عطا کی ہو اس کو بیان کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی، حالانکہ ہے تو وہ دینی بھائی ہیں، کلمے کی روح سے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب بھائی بھائی ہو، مگر جو فضیلت تھی نا تمام مسلمانوں پر، صحابہ کرام کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلت بیان کی کہ تم میرے صحابی ہو، تم دوسروں سے جدا ہو۔ یہ جو مرتبہ، یہ جو فضیلت اللہ کریم نے تم کو عطا کی ہے، یہ بعد والوں کو میسر نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا جس پر اللہ کریم کا کوئی فضل ہو، کوئی کرم ہو، اس کی اس فضیلت کو جو اللہ نے اس کو عطا کیا بیان کرنا چاہیے۔ اگر کوئی مفتی صاحب ہیں تو ان کو مفتی صاحب کہنا چاہیے، علامہ صاحب ہیں تو ان کو علامہ صاحب کہہ کے بلانا چاہیے۔ جو بھی فضیلت اللہ کریم نے دین کے معاملے میں بھی کسی کو عطا کی، اس میں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ جو مرتبہ، جو مقام اللہ نے کسی کو عطا کیا، اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کی روح سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اس کو وہ مرتبہ دینا چاہیے، اسی مقام سے اس کو یاد کرنا چاہیے۔ تو ہم تھوڑا سا بغض رکھتے ہیں اس معاملے میں، تھوڑا سا حسد رکھتے ہیں کہ جو بندہ ہمیں پسند نہیں ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا عالم کیوں ہو، ہم اس کو عالم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ زیادتی ہے سراسر، یہ ناانصافی ہے۔ پھر اللہ کے ارشاد فرمایا وَإِن نَقَصُوا إِيمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ۔ اگر وہ اپنے معاہدے پر جو تم سے کیا ہوا ہے اس کو توڑ دیں اور ریاستی امن کو خطرے میں ڈالیں، تو تمہارے دین میں تانا زاری کریں، تو پھر ان کے ساتھ ایسا ہے کہ ان کو قتل کرو۔ ایسی دغا باز قوم کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ تو اب رب کریم نے یہاں پر یہ فرمایا کہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا مگر انہوں نے معاہدوں کا احساس نہ کیا، معاہدوں کا پاس نہ کیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم جو ہے وہ جنگ کرو اور ان کی قسموں کو کوئی اعتبار نہ کرو۔ جیسا کہ صلح حدیبیہ کی بات جو چل رہی تھی ہم نے کی کہ صلح حدیبیہ میں انہوں نے معاہدہ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مگر ٹھیک 1 سال کے بعد معاہدہ توڑ دیا، اور یہ معاہدہ جو تھا انہوں نے اپنی طرف سے توڑ دیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے معاہدہ توڑ دیا تو پھر آپ پر یہ جو عہد تھا ختم ہوا، اب ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرو،
ان کا محاسبہ کرو۔ اور پھر یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ان کی قسموں پر یقین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ آئے مدینہ میں پھر کہ اس معاہدے کو بحال کیا جائے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات نہ سنی، کہا نہیں، عہد آپ تم لوگوں نے عہد توڑا ہے، لہٰذا آج سے آپ کا اور ہمارا کوئی عہد برقرار نہیں ہے۔ اور یہ عہد شکنی جو تھی یہی سبب بنی فتح مکہ کا، تو اس کا ذکر فرما رہا اللہ کریم کہ اگر وہ عہد توڑتے ہیں تو آپ بالکل پھر ان کے ساتھ ریاستی امن والا معاہدہ جو ہے اس کو ختم کریں، ان کے ساتھ جنگ کریں، قتال کریں ان کے ساتھ۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الا تقاتلون قوما ناکثوا ایمانهم وهم هموا باخراج الرسول وهم بدؤكم اول المره اتخشونهم فالله حق ان تخشوه ان كنتم مؤمنین، کہ کیا تم لوگوں سے جنگ نہیں کرو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا، اور پہلی بار جنگ کی ابتدا انہوں نے ہی کی تھی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرا کرو۔ تو پچھلی آیت کریمہ میں بھی رب کریم نے یہ بات کی کہ جنہوں نے عہد سے انحراف کیا ان کے ساتھ جنگ کرو، تو کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ کریم سے ڈرو۔ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو جو عہد کا پاس نہیں کرتے، جنہوں نے بے وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمہارے رسول کو اپنے شہر سے بدر کیا، مکہ چھوڑ کر ان کو مدینہ آنا پڑا۔ تو اللہ کریم جو ہے یہ مسلمانوں کو ترغیب اس بات کی دے رہا ہے کہ تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت کوئی نہیں، اگر ڈرنا ہی ہے تو وہ ذات میری ہے کہ جس سے ڈرا جائے، میں زیادہ حقدار ہوں کہ تم مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ بشرطے یہ کہ اگر تم حقیقی ایمان والے ہو۔ تو ایمان والے کی نشانی اللہ نے یہ فرمایا کہ ایمان والا کسی سے ڈرتا، اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرتا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان پر تمہاری مدد فرمائے گا، اور ایمان والوں کو سینوں کو صفا بخشے گا۔ اب اللہ کریم نے جہاں ترغیب دینے کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تب ان سے جنگ کرو، اللہ کریم تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ جو عذاب کی بات کی جاتی ہے نا، یہ عذاب جو بدر کے میدان میں اللہ کریم نے ان پر یہ عذاب نازل کیا نا، ایک عذاب وہ تھا کہ ایک چھوٹی سی جماعت کے ہاتھوں ان کو رسوا کیا، اللہ نے یہاں وہ بھی لفظ استعمال کیا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب میں ڈالے گا اور ان کو رسوا کرے گا۔ اس سے بڑھ کر رسوائی قریش مکہ کی اور سرداران مکہ کی نہیں تھی کہ ایک چھوٹے سے لشکر نے ان کو شکست فاش دی اور ہر گھر میں ماتم، صفِ ماتم بچھی ہوئی تھی، بڑے بڑے سردار جو تھے وہاں پر اس بدر کے میدان میں قتل کیے گئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے یہ ترغیب دی جا رہی تھی کہ تم ان سے جنگ کرو، ڈرو نہ اگر تم ایمان والے ہو، اللہ تمہارے ہاتھ سے ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا اور تمہارے ہی ہاتھوں سے ان سے رسوا کرے گا۔ اور پھر جب تم ان کے مقابلے پر اترو گے تو یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ تمہیں ہی غالب کرے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تمہیں شفا بخشے گا، تمہارے دلوں کو ٹھنڈک دے گا۔ کہ ایمان والوں کو جب فتح نصیب ہوئی تو اللہ کریم نے وہ جو اضطراب تھا لوگوں کے سینوں میں اس کو ختم کیا، اور اس فتح کے ذریعے ایمان والوں کو ان کے سینوں کو ٹھنڈک اللہ نے جو بچائی اس کا ذکر کر رہا ہے کہ تم ڈٹے رہو، تم اس جنگ سے گھبراؤ نہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہی ہاتھوں سے ان کو ذلت انگیز شکست بھی دوں گا، رسوا بھی کروں گا، اور تمہارے سینوں کو اس کی وجہ سے ٹھنڈک بھی بخشوں گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ تو اللہ نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ وہ جو ایمان والوں کے اندر غیظ و غضب ہے مشرکین کے خلاف، اللہ فرما رہا ہے کہ اس کے سبب سے وہ جو عذاب ان پر مسلط کیا، جو ان کو شکست دی، ان کے جو دلوں کا غم و غصہ ہے اس کو بھی دور فرمائے گا۔ ایمان والوں کے دل کے غم و غصہ کو بھی اللہ دور فرمائے گا، اور پھر فرمایا کہ جس کی چاہے گا وہ توبہ قبول فرمائے گا، اللہ بڑے علم والا اور بڑی حکمت والا۔
ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ وللمؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون. کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے حالانکہ اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا اللہ نے کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. تو یہاں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا یہ کیا گمان ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، کہ اللہ نے ابھی تک تمہارے درمیان ان لوگوں کے درمیان تمیز نہیں کی، علیحدہ علیحدہ نہیں کیا تمہیں اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا. اب اللہ نے یہاں پر بات کھول کر ابھی بیان نہیں کی. یہ بدر میں جو لوگ جنگ کر رہے تھے وہ اور جو بدر کے بعد ایمان لائے ان کے درمیان اللہ کریم یہ بات کر رہا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مصائب اور مصیبت میں سے گزرے بغیر ہی ان کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. یہ بعض لوگ جو بعد میں ایمان والے ہوئے نا بدر کے بعد، ان میں سے جو نوجوان طبقہ تھا وہ کہتے تھے نا کہ وقت آیا تو ہم ایسے کریں گے ویسے کریں گے. ہوتا ایمان ہم بھی کاش ہم بھی بدر کے میدان میں ہوتے. تو اللہ کریم جنگ احد میں پھر اللہ کریم نے ان کو جو دعوت دی تو اس پر اللہ کریم یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہ سوچو کہ تم بھی ویسے چھوڑ دیے جاؤ. اللہ نے ابھی تک تمہارے ان درمیان کوئی تمیز نہیں رکھی، جدا جدا نہیں کیا. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے بہت بڑی کٹھن مشکل وقت میں جو ہے اللہ کا ساتھ دیا اور اللہ کے رسول کا ساتھ دیا. اور پھر یہ کہ ان لوگوں کی ایک اور صفت اللہ کے نے یہاں بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا. اللہ کو اپنا محرم راز رکھا، اللہ کے رسول کو اور ایمان والوں کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا. اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدین. اللہ فرما رہا ہے کہ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، درحاں کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں. ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے اور ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے. تو یہاں اللہ کریم نے یہ فرما دیا کہ کافر اور مشرک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں یا مسجدوں کی نگہبانی کریں یا مسجدوں کی حفاظت کریں یا مسجدوں کے نظام کو چلائیں. یہ حرم کعبہ میں سے جب مشرکوں کو یہ کہا نا کہ آج کے بعد تمہارا جو ہے نا سارا بستر گول، اگلے سال تم میں سے یہاں پر کوئی نظر نہیں آئے گا، تو اب تمام مساجد کے لیے اللہ کریم نے یہ حکم دے دیا کہ جو کفر پر ہے، جو شرک پر ہے، وہ کسی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، کسی مسجد کو چلانے والا نہیں ہو سکتا، کسی مسجد کو آباد کرنے والا نہیں ہو سکتا. تو اللہ فرماتا ہے ان کے سارے اعمال باطل. یہ جو بھی کام کریں گے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں ہی رہنے والے. پھر اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخشى الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ کی مسجد تو صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا. سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں ہو جائیں گے. تو یہاں پر اللہ کریم نے یہ کیٹاگری فرما دیا کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا جو ہے یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں اور اللہ کے سامنے پیشی کا جو وقت ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پھر نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہ اللہ کریم نے 5 صفتیں بیان کی ان لوگوں کی جو اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے اہل ہیں. جو اللہ کے گھر کو آباد، جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس کا مسجد کے ساتھ تعلق کیا؟ اگر کوئی بے نمازی کہے کہ میں مسجد کا نظام چلانا چاہتا ہوں تو اللہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اور پھر صرف فقط نمازی کی بات نہیں کی،
جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا وہ بھی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری خاص جو بات اللہ کریم نے فرمائی کہ جو اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا ہے وہ بھی مسجد کا متولی نہیں ہو سکتا، کہ جس کے سینے میں خدا کے سوا کسی اور کا خوف ہے، ڈر ہے، اس کو بھی مسجد کا متولی بننے کی اللہ نے اجازت نہیں تھی۔ تو یہ صفتیں بیان کی اللہ کریم نے کہ جو مسجد کے نظام کو چلانا چاہتا ہے، مسجد کو آباد کرنا چاہتا ہے، وہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہو، ایک آخرت پر ایمان رکھنے والا ہو، نماز کا پابند ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور پھر اس کے سینے میں اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر، کسی اور کا خوف نہ ہو۔ تو یہ مسجد بنانے کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو ثواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی حدیث مبارک میں اس کی وضاحت کی۔ بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث مبارک ہے کہ جب مسجد نبوی کو اثر نو تعمیر کیا جانے لگا نا، اس کو بنانا شروع کیا جانے لگا، تو کئی لوگوں نے اعتراض کیا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں کر رہے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا کہ تم نے بہت اعتراض کر لیے، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کی طلب کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ یعنی کہ یہ اتنا بڑا کام ہے مسجد کا بنانا، مسجد کو آباد کرنا۔ اگر انسان کی طلب فقط یہ ہو کہ وہ اللہ کے لیے کر رہا، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، نمائش کے لیے نہیں، اپنے نام کے لیے نہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ جس کی طلب یہ ہو کہ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اس طلب کو رکھتے ہوئے وہ مسجد کی تعمیر کرتا ہے، تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عمرو بن ابسہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے مسجد بنائی تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، تو اس کے لیے بھی جنت میں گھر بنایا جائے۔ کہ مسجد بنانے کا اجر جو ہے اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص صبح کو مسجد میں جائے یا شام کو مسجد میں جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر صبح اور شام کو جنت سے مہمانی تیار کرتا ہے۔ یعنی کہ یہ اللہ کا گھر ہے نا، تو تاجدار کائنات نے فرمایا کہ جو اللہ کے گھر میں آتا ہے اس کی مہمانی اللہ کریم کرتا ہے۔ اس کی مہمانی یعنی کہ جو یہاں مسجد میں آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کا مہمان ہے، جب گھر جو اللہ کا ہے، گھر اللہ کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں رکھے گا جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں جب ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 آدمیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سایہ عطا فرمائے گا، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کون؟ امام عدل کرنے والا امام یا حاکم، اس کو اللہ کریم اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ جو شخص اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، جو اللہ کی عبادت میں جوان ہوا، جس شخص کا دل مسجد سے نکلنے کے بعد بھی مسجد میں اٹکا رہے، حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں چلا جائے، یعنی کہ نماز پڑھ کے گیا مگر اس کا دل پھر مسجد کی طرف ہی لگا رہا۔ ایمان کی کیفیت یہ ہو انسان کی، حتیٰ کہ وہ دوبارہ مسجد میں آ گیا۔ وہ 2 آدمی جو اللہ کی محبت میں جمع ہوئے، یعنی کہ ایسے 2 شخص جو فقط اللہ کی محبت کے لیے بیٹھے، اللہ کی محبت میں اکٹھے ہو کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے کہ ان کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو بھی اللہ کریم سایہ عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ فرمایا جس میں شخص نے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہہ گئے، کہ فرصت کے لمحات میں کوئی بندہ بیٹھ کر اگر اللہ کو یاد کرتا ہے اور وہ رو پڑتا ہے تو ایسے شخص کو بھی اس دن اللہ کریم اپنا سایہ عطا فرمائے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جس شخص کو خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی کہ جو بے حیائی سے بچ گیا، باوجود اس کے کہ وہ طاقت رکھتا تھا، اس کو کسی عورت نے دعوت دی گناہ کی مگر وہ اللہ کے ڈر سے بچ گیا، تو ایسا شخص بھی حشر والے دن اللہ کے سائے میں ہوگا۔ اور پھر فرمایا وہ شخص جس نے چھپا کر صدقہ دیا حتیٰ کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلا۔ صدقہ کرنا یہ اچھا عمل ہے، مگر چھپا کر صدقہ کرنا یہ بہترین عمل ہے۔ اور جو بندہ اس طرح خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کسی کی مدد کرتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسے شخص کو رب کریم جو ہے وہ اس دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ کسی کو دستیاب نہ ہو۔ تو یہ فضیلت ہے
اعمال کی جو اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو تلقین کی، اس لیے کہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کو درست کرے، ان میں سے ان اعمال کو اپنانے کی کوشش کرے کہ جس دن کوئی کسی کا ولی دوست نہ ہوگا، جس دن سایہ نصیب نہ ہوگا، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دن اللہ کا سایہ میسر آ جائے یا اللہ کے عرش کا سایہ میسر آ جائے، تو پھر یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہیں پھر ان کاموں میں سے گزرنا پڑے گا، یہ طریقے تمہیں اپنانے پڑے گے، یہ کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ تو آج یہی بات ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔